अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं आपके साथ मतलूब उड़ाइच मुखातब हूँ। इस चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत हैं, इस पे तजज़िये भी हाजिर हैं और इस पे तबसरे भी हाजिर हैं। तो जनाब, आज की सबसे पहले दो बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं। एक तो है हमारे हिमालय से ऊंचे और समुद्रों से गहरे दोस्त, जिसकी दोस्ती पे हम नाज कर सकते हैं, चीन के मुतालिक। और दूसरी खबर है जनाब, मुल्क में मार्शल लॉ के एक दफ़ा फिर नारे पॉलिश करके बाजार में बेच दिए गए हैं मार्केट में। तो इन दोनों पे आज पूरा पाकिस्तान नज़र उधर उठी हुई है, शरह दस्तूर पे भी और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर जो कुछ चहमगोइयाँ इस वक्त आज रात जारी हैं, पिछली रात, उसका अभी तक क्या नतीजा निकला है वो भी आपके सामने पेश करते हैं। तो जनाब, चीन जिसके साथ हम अपनी गहरी दोस्ती का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, जिसका वो हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती, जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़ा हुआ, और इस पे कोई शक भी नहीं, जोग्राफियाई तौर पे हम चाइना की ज़रूरत है, चाइना हमारी ज़रूरत है। और जब दो दोस्तों, दो हमसायों के मफादात इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये दोस्तियां देरपा होती हैं। और ये इनमें मफादात हजरत इंसान है ना, हम भी, चीन भी, हम कोई आसमानी फरिश्ते नहीं, ना वो कोई आसमानी फरिश्ते हैं। इसलिए आपस के मफादात एक दूसरे को बंदे के करीब लाते हैं, बंदों को बंदे के, इंसान को इंसान के करीब लाते हैं। तो जनाब, चाइना की पहली जो है हमारी तो जो उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने चाइनी क़यादत और अमेरिकी क़यादत को एक साथ टेबल टॉक के लिए बिठाया और इसमें बीच में बहुत सोना, बहुत प्यारा राब्ता करवाया और दादे तहसीन पाई, वो कामयाब हुए मुज़ाकरात। और उस दरमियान चीन ने ये महसूस कर लिया कि पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, और यही वजह है कि उस दिन के बाद चीन कभी भी पाकिस्तान से दूर नहीं हुआ। सख्त से सख्त हालात में भी, गर्म से गर्म हालात में भी, पाकिस्तान की इकॉनमी सिचुएशन, पाकिस्तान की बॉर्डर सिचुएशन, पाकिस्तान की जो भी माशी सिचुएशन हो, चीन कभी पाकिस्तान से भागा नहीं। लेकिन चीन एक कारोबारी मुल्क है, चीन को कारोबार करना आता है, चीन एक अच्छा दोस्त तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा कारोबारी भी है। अगर अच्छा कारोबारी ना होता तो आज पूरी दुनिया में चीन जो है नंबर 1 सुपर पावर, यानी माशी सुपर पावर चीन कभी नहीं बन सकता था। तो इसी तरह जो शख्स उधार देता है और एक शख्स उधार लेता है, जब आप उधार देते हैं तो आपका ये भी आपका होता है ज़हन में कि ये हमें वापस भी मिलेगा और अपने मुनाफे, बेनिफिट और सूद के साथ मिलेगा। तो यकीनन चाइना भी हमसे यही तवक्को रखता है, और हम भी चाइना से जब कोई चीज़ लेते हैं तो फिर इंटरनेशनली तो आप उसको इस्लामी और शरई और ये वो के मुताबिक तो वो उससे नहीं लेते कर्ज़े हुस्ना तो नहीं मिलता आलमी सतह पर। ये तो देने और लेने का एक सिलसिला तरीक़ाकार है जिसके साथ दोनों मुल्कों को चलना पड़ता है। तो जनाब, चीन ने हमेशा ही हमारी मदद की हर मुश्किल घड़ी में। जब पाकिस्तान में जंग के हालात पैदा हुए, जब पाकिस्तान में माशी कोई अदमी से काम आया, चीन ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हमारी बेशुमार मदद की, और इसके लिए हम चाइना के, उसकी अवाम, पाकिस्तान की अवाम पाक चीन दोस्ती पे फ़ख्र महसूस करती है। लेकिन इस दोस्ती को बेशुमार दफ़ा मिस यूज़ भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। मैं खुद कहना चाहूँगा, हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से कभी नहीं। और वो तो इस हद तक, चीन तो इस हद तक चला गया कि उसने कश्मीर के लोगों को, इंडियन कश्मीर के लोगों को, जो साइड पे कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, जिस पे कब्जा किया गया है इंडिया ने, उस कश्मीर को भी
چائنا نے اس کے لوگوں کے لیے اس کا ڈومیسائل رکھنے والے لوگوں کے لیے اپنا ویزا فری کر دیا، انٹری فری کر دی۔ یہ چین کی دوستی کی مراج ہے، اس کی بلندی ہے۔ تو جناب اس چین نے ہماری ہمیشہ مدد کی، ہم اس کے مترف ہیں۔ اور خاص طور پہ میں نے ایک کالم لکھا جناب صدر زرداری کا جب پہلا ٹرم تھا تو 2008 کے بعد، تو میں نے اس کالم کے جواب میں اس وقت سی تھی اور ایف سی فیڈرل کونسل پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر تھا۔ تو میرے لکھے ہوئے کالم پہ صدر صاحب نے توجہ دی، کان کھڑے کیے، مجھے بلایا کہ میرے ذہن میں کیا ہے، میں نے بتایا۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو، ایک پاکستانی بہت پیارے صحافی ہیں فرح شہباز صاحب اور دوسرے دوست، ان کو یہ پتہ ہے، انہوں نے مجھ سے بات بھی اس سلسلے میں کی۔ اس مسئلے پہ بعد میں پاک چائنا جو ہے سی پیک معاہدہ ہوا، اس میں خیر ہم غریب غربا کا بھی اتنا ہاتھ ضرور ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کی کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے، یہ یا اس معاہدے کی، اس قسم کے کسی معاہدے کی ضرورت ہے۔ تو جناب سی پیک معاہدہ ہے وہ بھی ہوا، اور چین نے ایک بڑی لمبی چوڑی سرمایہ کاری کی پاکستان میں شروعات کی۔ لیکن اس شروعات کے بعد ہی جب پاکستان نے صدر زرداری صاحب نے، اس وقت کے صدر زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ بھی گیس معاہدے کیے، اور پائپ لائنیں بھی بیچنا شروع ہو گئیں جو ابھی تک پاکستان کی طرف سے مکمل نہیں ہوئی۔ تو ایسے بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن بعد میں جب وہ کمیشنیں کھانے والے پھر دوبارہ آ گئے، اور اس پہ کمیشن کھانے والے، اس پہ پرسنٹیج کھانے والے دوبارہ آ گئے، ان کو ریویو کرنا چاہا۔ تو چین کو کمپنیوں نے، وہ بھی انسان ہے، ادھر بھی کھانے والے اور دینے والے اور ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ معاہدے جو ریویو کیے، اور پھر ان میں جو کچھ ہوا اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ لیکن سی پیک کے شروع ہونے کے بعد ہمارے ہمسایہ بھارت کو اس پہ بہت زیادہ اعتراض تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے معاشی استحکام کو پاکستان کا عسکری استحکام سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کر دی سی پیک کے متعلق، اور سی پیک کو سے امریکہ کو بھی ڈرایا گیا کہ مڈل ایسٹ تک ان کا ہو جائے گا، اور سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا رشیا تک یہ سارے مل جائیں گے، اور ایسا ہوگا۔ لیکن بعد میں وہ بھارت خود سی پیک میں شامل ہونے کے لیے پرتوتا رہا، اور اس نے منتیں سماجتیں بھی کی چین کے ساتھ، اس نے بیٹھ کے کہ ہمیں بھی سی پیک میں شامل کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ہم جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ اس میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جناب اس درمیان چین نے بے شمار چینی منصوبوں پہ، جاری پروجیکٹس پہ حملے بھی ہوئے۔ طالبان، انڈیا نے طالبان کی مدد بھی کی، اور طالبان کو وسائل بھی فراہم کیے کہ پاکستان کے اندر چائنا کے منصوبے پروجیکٹ سی پیک کو سبوتاژ کیا جائے۔ لیکن چین نے ہر دفعہ یا بہت بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود بھی چائنا کی گورنمنٹ نے بہت دفعہ اس کو درگزر بھی کیا۔ لیکن اب جب پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کچھ دن پہلے چین تشریف لے گئے، اور بڑے بڑے ان کے پاس منصوبے تھے، اور ان کے وہ ذہن میں باتیں تھیں جو جب انہوں نے اس کا ذکر قیادت سے کیا تو انہوں نے انہیں کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور یہ بقول احسن اقبال صاحب کے کہ وہ اس لیے نامراد واپس ناکام نامراد واپس لوٹے کہ پی ٹی آئی کا اس میں قصور ہے۔ ان کی حکومت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بڑا پراپگنڈا کر کے چین کے گورنمنٹ کو متاثر، یعنی سے انحراف پہ مجبور کیا۔ تو یہ تو خیر باتیں تھی احسن اقبال کی جو ان کے گھر والے بھی نہیں سنتے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج جناب چین کے سفیر یو جنگ
نے پاکستان کے منسٹر انویسٹمنٹ اور جو ہیں داؤد صاحب، ان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے پاکستان کو یہ متنبہ کیا کہ پاکستان جب تک اپنے سیاسی استحکام کی طرف نہیں آئے گا، چین اب اس پہ مزید کچھ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ چین بھی پیسے بنانے کی مشینیں نہیں لگا رکھی، یہ پیسہ کما کے ہم انویسٹ کرتے ہیں، یہ چین کا کہنا تھا۔ انہوں نے پبلکلی تو یہ دبے لفظوں میں کہا، لیکن اوپنلی جب مذاکرات ہو رہے تھے جناب داؤد صاحب سے، تو انہوں نے کھل کے پاکستان کے لیے میسیج دیا کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے بغیر پاکستان کی مزید مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جناب، جس سے پاکستان کے اندر آج بھونچال آیا ہوا ہے، اسلام آباد میں، ہمارے ڈپلومیٹ انکلوز میں، اور دوسری جگہوں پہ، اور جی ایچ کیو میں، خاص طور پر ملٹری ہماری امداد رک جائے تو ملٹری سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ متاثر ہوتی ہے، ہمارے ملک کی سیکورٹی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ تو جناب اس پہ جناب یہ کیا ہے کہ آج پھر اس ملاقات کے بعد اور اس نتیجے کے بعد، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے بھی جناب پرائم منسٹر صاحب سعودیہ تشریف لے گئے تھے جہاز بھر کے۔ صحافیوں کا انہیں بڑی امید تھی کہ 10-12 بلین ڈالر وہاں سے مل جائیں گے۔ وہ گئے ادھر، وہ سائن ہوئے، بس ایم سی او اور دوسرے سائن ہوئے، لیکن دیا دلایا کچھ بھی نہیں، وعدے کیے گئے اور بتا دیا گیا کہ آپ سیاسی طور پر سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں، عدم استحکام ختم نہیں ہوگا تو ہمارے پیسے کی واپسی گارنٹی کیا ہے۔ اور پھر ان سے یہ بھی سعودی عرب کی قیادت سے درخواست کی گئی کہ آپ نے جو ہم سے بینک میں ڈپازٹ رکھایا ہے اسٹیٹ بینک میں، آپ اس کو ابھی وڈرا نہ کریں، آپ کو اس کو رہنے دیں، ڈپازٹ رہنے دیں، ورنہ پاکستان قرضے دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا، اور اس کو نیا قرضہ کوئی دے گا بھی نہیں۔ سنا کہ اس بات پہ انہوں نے یقین تو نہیں دلایا، لیکن حامی بھریا کو اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ اور جب چین کی طرف سے بھی ایسا ہی کوئی ملتا جلتا جواب آج پاکستان کی گورنمنٹ کو مل گیا ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ سے جناب ہلچل مچ گئی ہے، اور ایوان اقتدار سے شعلے برس رہے ہیں، اور باغ تاغ میں پکڑ دکڑ بھی شروع ہو گئی ہے۔ آج ریلیاں بھی نکلی پاکستان کے اندر عمران خان کے حق میں، مہنگائی کے خلاف اور کساد بزاری کے خلاف، اور پاکستان کی معاشرتی اور سیاسی جو ابتری ہے اس کے خلاف ریلیاں بھی نکلی جو کافی حد تک کامیاب ہوئیں۔ تو جناب یہ ریلیاں کامیاب ہونے کے بعد اور چین کے سفیر کے بیان کے بعد، جناب پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ محترم حافظ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، انہوں نے میٹنگ بھی بلائی کور کمانڈرز کی، انہوں نے اپنے قریبی زماں کو اکٹھا کیا، ساتھیوں کو، اتحادیوں کو، سیاسی اتحادیوں کو اکٹھا کیا، اور جس میں یہ ایک درپردہ ایک دھمکی بھی دی گئی علی امین گنڈا کے ذریعے، جو سرحد کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، کہ اگر پاکستان میں یہ سارا کچھ بند نہ ہوا، پاکستان کے دوست پاکستان سے ناراض ہوئے، تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 5 سال اندر رکھیں گے، 10 سال رکھیں گے، یہ مارشل لا لگا دیں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے۔ ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ ایک پنجابی میں بہت مشہور مثال تھی جس کے معنی بھی دلچسپ ہیں کہ ڈگی کھوتے تو غصہ کمے آتے، یعنی کھوتے سے گرا اور کمار پہ غصہ اتار دیا اس کو مار کے۔ تو جناب اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں خوار ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں، دنیا آپ کی کریڈیبلٹی کو شکوک کی نظر سے دیکھتی ہے، شک کی نظر سے دیکھتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، سیاسی، سماجی، معاشرتی، آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور آپ کے کشکول تھامے ہاتھوں کو ہر کوئی شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ نشاندہی کرتا ہے،
یعنی وہ چور ہوا جو چوری کی نشاندہی کرے، وہ چور وہ ذمہ دار ہے جو ڈاکوؤں کی نشاندہی کرے. تو ایسے نہیں چلے گا جناب. اپنے کرتوت ٹھیک کیجیے، اپنے حالات ٹھیک کیجیے. یہ سارے دوست آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن انہیں بھی کسی کو جواب دینا ہے، انہیں اپنی عوام کو جواب دینا ہے، انہیں اپنے خزانے کو جواب دینا ہے. وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، وہ ذمہ دار ملک ہے. تو جناب یہ سارے حالات میں ایک اور بھی گلچلہ اسلام آباد کی لہروں میں، فضاؤں میں ہے اس وقت. وہ ہے جناب زبیر احمد صاحب کا، محمد زبیر صاحب کا، جو سابق گورنر سندھ تھے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پرسنل سیاسی سیکرٹری ترجمان. اسی طرح وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی ترجمان تھے، مسلم لیگ نون کے پارٹی ترجمان بھی تھے. انہوں نے آج جو بم پھوڑا ہے وہ جناب کل شام کو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ انٹرویو میں اپنے ایک نجی ٹی وی کو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کچھ تو طے پایا جنرل باجوہ، ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ لندن میں میاں صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے کیا کیا اس وقت تو یہ اپنی گود کے آدمی تھے نا محمد زبیر صاحب. اس وقت جناب جو باتیں ہوئیں ان کے چشم دید گواہ تھے. آج انہوں نے جناب اپنے منہ سے وہ باہر اگل دیا، اور وہ سارا کچھ آج پاکستان کے اندر آپ مانیں یا نہ مانیں ایک زلزلے، ایک ہلچل کے ساتھ سما ہے پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں. اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی پھر وہ بالنگ کرانی شروع کر دی ہے، اور وہ ان سے مطالبہ کیا ہے حکومت سے، پاکستان کی عدلیہ سے، پاکستان کے اداروں سے، کہ جنرل باجوہ کو کچہرے میں لایا جائے، نواز شریف صاحب کو بھی کچہرے میں لایا جائے، اور اس بات کی تحقیق کی جائے، یا محمد زبیر کو سزا دی جائے، یا پھر جو اس کے وہ مجرم اور قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو ان کو بھی سزا دی جائے. تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے اس کے. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تو دبانے والے حرکات اور ایسے تماشے کیے جاتے ہیں، لیکن اب کی بار یہ تماشا جو ہے اس کا انجام ہوگا، اور انجام اللہ کرے خیر سے ہو، پاکستان کی سلامتی سے ہو، پاکستان کی معاشی حالت سے جڑا ہو، پاکستان کے غربا کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علموں کے لیے، پاکستان کے مزدوروں کے لیے، پاکستان کے سرمایہ کے لیے، تاجروں کے لیے یہ اچھا ہو. اللہ کرے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ بھی تب کرتا ہے کہ جب آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب آپ بھی کچھ کرنے کی ہمت کرتے ہیں. تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس وقت بیٹھنا ہوگا، ساری جماعتوں کو ایک گولڈ میز کانفرنس نہیں جیسے کہتے ہیں، اس قسم کا کوئی سٹیپ لینا ہوگا، ورنہ بہت لیٹ ہو جائے گی، بہت لیٹ ہو جائے گی. اور پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا ثانیہ بھی خدا نہ خواستہ برداشت کر سکے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سلامتی رکھے، اور پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ پاکستان اپنے مفادات کو پیچھے کر کے پاکستان کے مفادات کو سلوٹ کریں. پاکستان پائندہ باد. دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل.